अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अलीजी व्लॉग्स। ये बड़ा अहम वीलॉग है, इसको आपने ज़रूर आखिर तक देखना है। इस वीलॉग में एक टिकटॉकर हैं जिन्हें आप देख चुके होंगे, उनकी अक्सर वीडियोस आपके सामने से कहीं ना कहीं ज़रूर गुजरी होंगी। उसके ऊपर मैं बात करूंगा। उन्होंने एक रीसेंट वीडियो बनाई और उसके अंदर हमें क्या मैसेज देने की कोशिश की। आपने ज़रूर वीलॉग के इस हिस्से को देखना है। उसके बाद वीलॉग के आखिर में आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान की इस अर्दली हुकूमत ने ऑफिशियल तरीके से डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की कुर्बानी और उसके एहसान से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के मंजरनामे से डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को गायब करने के पीछे असल कहानी क्या है, कौन सा सफारती दबाव है, किसका खौफ है, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। पाकिस्तान की अर्दली हुकूमत एटम बम गिरा रही है महंगाई का पाकिस्तानियों के ऊपर। IMF के साथ एक ऐसा मुआहदा जिसमें आने वाले दिनों में गरीब पिसते हुए पाकिस्तानियों पर महंगाई के पहाड़ तोड़ दिए जाएंगे। वो क्या मुआहदा होने जा रहा है, इमरान खान साहब आने वाले बजट का क्यों इंतज़ार कर रहे हैं, इन तफसीलात के लिए आपने वीलॉग को आखिर तक देखना है। पाकिस्तानियों, इस शख्स को आपने कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा। टिकटॉक पर, सोशल मीडिया पर इनकी कोई ना कोई वीडियो आपके सामने आई होगी। मैं भी इनकी वीडियो सुनता था। बड़ी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, सबक आमोज़ किस्से सुनाते हैं। पिछले दिनों इन्होंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का एक कौल इन्होंने पढ़ा था कि हालत जंग में जो लोग अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करें उन गद्दारों को सबसे पहले मार देना चाहिए। मैं उस वक्त इनकी तस्हीह करना चाहता था कि तारीख़ के किसी भी मुस्तनद हवाले में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का ऐसा कोई कौल नहीं है। बहरहाल, कल स्क्रॉल करते हुए मेरी नज़र इनकी एक वीडियो पर पड़ी जिसमें लीबिया के एक शहरी का किस्सा बयान कर रहे हैं बड़े इमोशनल अंदाज में कि वो शख्स एयरपोर्ट पे गया हज करने की नीयत से, लेकिन उनके नाम के साथ कदाफ़ी लगता था, सो उन्हें हज की इजाज़त नहीं दी गई और फिर जहाज़ में फ़नी ख़राबी हो गई, जहाज़ को वापस आना पड़ा। और इस तरह से जिसके दिल में अल्लाह से मिलने का, अल्लाह के घर जाने की तलब हो, उसे अल्लाह बुला ही लेता है। बड़ी अच्छी बात है। जो सबक उन्होंने अख़ज़ किया वो भी बहुत अच्छा है कि जब आपके दिल में तलब है तो अल्लाह ताला आपको बुला ही लेता है। लेकिन मेरा यहाँ पर एक सवाल है। ये मामला था लीबिया के उस शहरी का और उसके अल्लाह का। उसकी तलब थी, अल्लाह ने सुनी, अल्लाह ने उसे बुला लिया। मेरा और आपका असल फ़र्ज़ क्या बनता है, इसके ऊपर बात करना या फिर इस शख्स के ऊपर बात करना जो घर से अल्लाह के घर जाने की तलब लेकर के एहराम पहने हुए एयरपोर्ट पे खड़ा है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने उसे हज पे जाने से रोक लिया। आपके मुंह से चूं तक नहीं निकली। आपने अल्लाह और बंदे की मोहब्बत का किस्सा तो सुना दिया, लेकिन अल्लाह और बंदे की मोहब्बत के दरमियान आने वाले जालिमों, जाबरों, उनके बारे में बात नहीं की। इस साल जब पूरी दुनिया से हाजी हज करने जा रहे हैं, पाकिस्तान के 67,000 हाजी हज नहीं कर पाएंगे, सिर्फ इसलिए कि जैली हुकूमत, करप्ट टोला उन हाजियों के पैसे खा चुका है। सऊदी अरब को अदायगियां नहीं की गई। पाकिस्तानियों, ये होश रुबा इंकशाफ है। उन 67,000 हाजियों के दिल में क्या हसरत नहीं थी कि वो अल्लाह के घर जाते? उनको हज करने से किसने रोका? किसकी नाअहली थी, किसकी करप्शन थी कि निजी कंपनियों को ठेके दिए गए, अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों को, फिर हाजियों से पैसे पकड़ के सऊदी अरब को मुकर्रा वक्त पर अदायगियां नहीं की गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान के 67,000 हाजी इस साल हज करने से महरूम हो गए। आपके मुंह से चूं तक नहीं निकला। आप बता रहे हैं लोगों को आकर के कि जिसके दिल में अल्लाह के घर जाने की तलब है उसके लिए जहाज़ वापस रनवे पे उतर जाते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने मरते हुए आखिरी वसीयत की थी, मेरे जनाजे को वो कंधा दे जिसने हज किया हो, क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपनी ज़िंदगी में हज नहीं कर सके थे। सारी ज़िंदगी उनकी जालिमों के ख़िलाफ़ लड़ते हुए तलवारों के साए में गुजर गई। दाढ़ियाँ रखने से अल्लाह नहीं मिलता, जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होने से अल्लाह मिलता है। आपको मैं 2 सालों से सुन रहा हूँ, आप किस्से सुनाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, मोटिवेट करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपके मुंह से कभी लफ्ज़ नहीं निकला कि एक जोशीला नौजवान अगर किसी की पतलून लहरा दे तो उसकी सज़ा 10 साल कैद नहीं हो सकती। एक दीवार को जला देने की सज़ा 16,000 पाकिस्तानियों को उठा करके जेलों में डालना नहीं हो सकती। आपके मुंह से लफ्ज़ नहीं निकला उन निहत्ते पाकिस्तानियों के सरों में गोलियां मार दी गई इन ताकतवरों ने। आप किस्से सुनाते हैं हमारी ईमान को तरोताज़ा करने के लिए। अल्लाह जिसे चाहे उसे बुला लेता है। जहाज़ भी रनवे पर उतर जाते हैं। हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह, जब उन्हें पता चला कि रसूलुल्लाह के दांत मुबारक शहीद हुए हैं तो उन्होंने अपने सारे दांत तोड़ दिए थे।
اور امام غزالی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اویس کرنی کبھی حج نہیں کر پائے. داڑھیاں رکھنے سے اللہ نہیں ملتا، حق کہنے سے اللہ ملتا ہے، ظالم کے خلاف کھڑے ہونے پر اللہ ملتا ہے. آج 40 لاکھ لوگ پاکستان میں آپ کو فالو کرتے ہیں، آپ کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں. پاکستان میں ہونے والے ان مظالم کے خلاف آواز اٹھائیں. پاکستان میں ناچتی ہوئی اس برہنہ طاقت کے خلاف اپنی بات کریں. پاکستانیوں، حج سکینڈل کے حوالے سے میں آپ کے سامنے تفصیلات رکھتا ہوں کہ اس حکومت نے پاکستانیوں کے ساتھ کیا ظلم کیا. سال 2025 میں تقریباً 67,000 پاکستانی عازمین حج اپنے مذہبی فریضہ ادا کرنے سے محروم رہ گئے. سعودی عرب نے پاکستان کو 1,79,210 عازمین حج کا کوٹا دیا تھا، جو عموماً برابر حصوں میں سرکاری اور نجی اسکیموں کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے. اب 50% کو ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے اور 50% جو ہے وہ حکومت نجی کانٹریکٹرز کو، جن کے پاس لائسنس ہوتے ہیں، ان کو ٹھیکہ دے دیتی ہے، ان کو کوٹا دے دیتی ہے، یعنی کہ آدھے لوگوں کو آپ حج کروائیں. اب اس کے اندر جناب مقررہ وقت پہ جو نجی کمپنیاں تھیں انہوں نے سعودی عرب کو ادائیگیاں نہیں کی، یعنی کہ پیسے نہیں دیے، جس کی وجہ سے ان کا کوٹا 89,000 سے کم ہو کر کے صرف 25,000 رہ گیا نجی کمپنیوں کا. اب 67,000 عازمین حج جو تھے وہ اس لیے محروم رہ گئے کیونکہ سعودی عرب ان سے ادائیگیاں مانگتا رہا، یہ پیسے دینے سے محروم تھے. حکومت پاکستان اس وقت جاگی جب حج کا پروسیجر ختم ہو چکا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ حج کے کوٹے کن لوگوں کو ملتے ہیں؟ ان لوگوں کو جو حکومت کے قریب ہوتے ہیں، حکومت کے رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے جو دوست ہوتے ہیں. ان کو بلایا جاتا ہے، دیہڑی دیہڑ ان کا لائسنس بنایا جاتا ہے، پھر ان کو ہزاروں کی تعداد میں حاجیوں کا کوٹا دے دیا جاتا ہے. ان سے پیسے پھڑو، ان کو حج کرواؤ. دس از اے بزنس ان پاکستان. ایک حاجی کے اوپر پاکستان کے مختلف علاقوں میں مختلف ریٹس ہیں، تقریباً 10 لاکھ اور کچھ روپے حکومت کو ادا کرنے پڑتے ہیں حج پر جانے کے لیے. یہ جو حج کا پروسیجر ہوتا ہے اس کے لیے اتنا خرچہ آتا ہے تقریباً. اب آپ 67,000 پاکستانیوں کا اسٹیمیٹ لگائیں تو یہ 100 ارب روپیہ بنتا ہے جو پاکستانی اس دفعہ حج نہیں کر پائیں گے. 100 ارب روپیہ کہاں گیا؟ یہ ہے اس وقت پاکستان کی حکومت. یہ حاجیوں تک کے پیسے کھا کر کے ڈکار گئے ہیں. اللہ کا عذاب نازل ہو ان کے اوپر. یہ آپ کے ساتھ خبر شامل کرنی تھی. بہرحال آگے آپ کو خبر سنا دوں جس میں اردلی حکومت پاکستانیوں پر مہنگائی کا ایٹم بم پھینکنے لگی ہے. خبر ہے کہ حکومت کی جانب سے پیٹرولیم لیوی و وصولیوں کی صورت میں عوام کو مہنگائی کا بڑا جھٹکا لگائے جانے کا امکان ہے. آئندہ مالی سال کے بجٹ میں عوام کو مہنگائی کا ایک اور بڑا جھٹکا لگے گا، کیونکہ حکومت نے پیٹرولیم لیوی کی مد میں ریکارڈ اضافی وصولیوں کا منصوبہ IMF کے سامنے رکھ دیا ہے. ذرائع کے مطابق 2025 اور 26 کے دوران پیٹرولیم لیوی سے 1,311 ارب روپے کی وصولی کا تخمینہ لگایا گیا ہے. 1,311 ارب روپے صرف پیٹرول سے وصول کر کے آپ سے IMF کو دیے جائیں گے. اب موٹر سائیکل میں پیٹرول بھروانے بھی جاؤ گے نا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اس حالت میں پاکستان کو انہوں نے پہنچا دیا ہے. روزانہ جعلی اشتہارات جاری کر کر کے پاکستان ترقی کر گیا، چاند پر پہنچ گیا، دنیا فتح کر لی. اہم چیز آپ کے ساتھ شامل کروں گا اس ویلوگ میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے حوالے سے. آج حکومت نے تمام اخبارات کو اشتہارات دیے. اس کے اندر نواز شریف کی ایسے کر کے ایک بڑی سی تصویر لگائی گئی، اوپر شہباز شریف کی ہے، چاروں آرمی کے جو چیف ہیں فورسز کے ان کی ہے، پیچھے زرداری بھی فکس ہوا ہوا ہے، پیچھے ہلکا سا خاکہ سا بھٹو کا بھی نظر آتا ہے. لیکن یہ جو سامنے 7 لوگ تصویر کے اندر نظر آتے ہیں، ان میں سے کسی ایک بھی شخص کا ایٹم بم بنانے میں کوئی کردار نہیں ہے. لیکن اچنبھے کی بات یہ ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان تمام اشتہارات جو کروڑوں روپے کے اخبارات میں چھپوائے گئے، ان سب میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی تصویر کہیں بھی موجود نہیں. وزیر اعظم نے ٹویٹ کیا، اس ٹویٹ کے اندر بھی اپنے بھائی کی تعریفیں تو بہت تھیں، لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی تصویر کہیں پر بھی موجود نہیں. پاکستان کے سرکاری جو ادارے ہیں، وزارت اطلاعات سرکاری طور پر اشتہارات چھاپتی ہے، تشہیر کرتی ہے، لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا ذکر کہیں پر بھی نہیں کرتی. اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ ذرا فواد چودھری کا یہ ٹویٹ پڑھیے. فواد چودھری لکھتے ہیں کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایٹمی راز 2 ملکوں کو فروخت کیے تھے.
ان کا یہ روپ کوئی قابل قدر نہیں تھا. ان کی ڈیلنگز نے پاکستان کو بڑی مصیبت میں ڈال دیا تھا. پرویز مشرف نے بڑی عقل مندی سے اس بڑے بحران سے پاکستان کو باہر نکالا. پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے لیے ان کی خدمات بہرحال قابل قدر ہیں. تو جناب، حکومت پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پاکستان کے منظر سے کیوں غائب رکھنا چاہتی ہے؟ ان کی قربانیوں، ان کے احسان سے انکار کیوں کر رہی ہے؟ اس کے پیچھے یہ ایک وجہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایٹمی راز فروخت کر دیے تھے ان کے مطابق، حقیقت میں نہیں. دوسری وجہ، اپنے اس بھگوڑے بھائی کو ہیرو بنانے کے لیے، جس کا نام تک پاکستانی قوم بھول چکی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ کر کے اس کے اوپر پینٹ چونا کر کے دوبارہ سے شیر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. اب اس کے اندر کیا حقیقت ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایٹمی راز 2 ملکوں کو بیچے تھے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا جو آخری خط تھا وہ میں ذرا آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اس میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان لکھتے ہیں: میرا اللہ گواہ ہے، میں جہاں چاہتا چلا جاتا، ارب پتی بن جاتا. مجھے پاکستان عزیز تھا، آپ عزیز تھے، آپ کی حفاظت اور سلامتی میرا فرض تھا. میں دسمبر 1971 کو کبھی نہ بھلا سکا. یہ ان کا آخری خط تھا جو ارشد شریف نے اپنے پروگرام میں بھی چلایا تھا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کسی کو ایٹمی راز نہیں بیچے تھے. اس ملک میں ایٹمی راز اسلام آباد کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے والا انسان کبھی کسی کو نہیں بیچ سکتا. یہ پوری قوم جانتی ہے کہ ایٹمی راز کس نے بیچے تھے. پیسے بنانے کے لیے اپنی بہن بیٹی پکڑ کے امریکہ کے حوالے کر دینے والے کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو مشرف نے زبردستی ٹی وی پر بٹھا کر کے اس سے جرم قبول کروایا تھا اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان اس انٹرویو میں سنے جا سکتے ہیں بیک سٹیج کہتے ہوئے، پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے: پانی پینا جرم تو نہیں ہے نا، پانی تو میں پی سکتا ہوں نا. پانی رہنا تو جرم نہیں ہے. پانی رہنا تو جرم نہیں ہے. آج تاریخ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو محسن پاکستان، ہیرو پاکستان کہتی ہے، پاکستان کو نیوکلیر پاور بنانے والا کہتی ہے، جبکہ نواز شریف کل بھی بگوڑا تھا. نواز شریف آج بھی عدالتوں سے جھوٹ بول کر کے بھاگنے والا بگوڑا ہے، جسے آج پیش کیا جا رہا ہے پاکستانی قوم کے سامنے ہیرو بنا کر کے. حقیقت اس کی یہ تھی، کل کی ویلاگ میں نے آپ کو بتایا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان متعدد مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف تو مرغی ذبح نہیں کر سکتا تھا، پٹاخہ نہیں پھوڑ سکتا تھا. نواز شریف کا اپنا وزیر خارجہ گوہر ایوب خان جو اس وقت تھا، اس کے انٹرویوز آج ٹی وی پر پڑے ہوئے ہیں، جو یہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف صبح صحافیوں کو بلا کے ان سے پوچھ رہا تھا کہ ایٹمی دھماکے کروں یا نہیں. اور پھر جب میں وزیر اعظم ہاؤس گیا تو شہباز شریف جو اس وقت اردلی وزیر اعظم ہے، اس نے مجھے بٹھایا اور کہا کہ کلنٹن سے نواز شریف بات کر رہا ہے، اگر ہمیں اچھا پیکج مل گیا تو ہم دھماکے روک دیں گے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے متعدد مرتبہ اپنے انٹرویوز میں یہ تک کہا ہے کہ ہم تو ایٹم بم اس وقت بنا چکے تھے جس وقت نواز شریف کسی پٹھی کے اندر لوہا کوٹ رہا ہوتا تھا. یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے الفاظ ہیں. سب آج کل بہت کہتے پھرتے ہیں، دعوے کرتے ہیں کہ جی میں نے ایٹم بم بنایا. جب ہم نے ایٹم بم بنا لیا تھا اس وقت یہ بھٹی میں اسکریپ میلٹ کرتے. اس وقت کے اخباروں میں سرخیاں کچھ یوں چھپی جاتی تھیں کہ فیڈرز نہیں، ایٹمی دھماکے چاہیے. راولپنڈی میں بچوں کا مظاہرہ، 30 مئی تک دھماکہ کرو ورنہ سڑکوں پر آ جائیں گے. اے پی سی کے اختتام پر قاضی کا الٹیمیٹم. یہ اخباروں کی سرخیاں تھیں. یہ دھماکے کسی صورت نہیں کرنا چاہتا تھا. پاکستانی عوام کا پریشر تھا، مسلم دنیا کا پریشر تھا اس کے اوپر، ورنہ یہ تو ڈیل ڈھونڈ رہا تھا امریکہ سے کہ کوئی ڈالر مل جائیں تو ہم دھماکے نہ کریں. اور ایٹم بم تو نواز شریف جب لوہا کوٹ رہا تھا اس وقت بنایا گیا تھا. دھماکے تو بہت بات کی بات ہے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا وہ انٹرویو موجود ہے، اٹھا کر کے دیکھیں کہ میں نے ضیاء الحق کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس کو بتایا تھا کہ ہم ایٹم بم بنا چکے ہیں اور انہوں نے میرا ماتھا چوما تھا. کہ گزر تو خیر گئی ہے تیری حیات قدیر، ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری ہے. نواز شریف کی کیا اوقات اور کیا حیثیت. یہ جو پوسٹرز کے اوپر تصویریں لگا کر کے آج پوری قوم کو دکھائی جا رہی ہیں، ان میں سے کسی ایک شخص کا بھی تھیلے کا کردار نہیں ہے پاکستان کا ایٹم بم بنانے میں. عمران خان صاحب کے حوالے سے کل میں نے آپ کو بتایا تھا ویلاگ میں کہ خان صاحب احتجاج کا لائحہ عمل مکمل طور پر تبھی دیں گے جب اگلا بجٹ جون میں پیش کر دیا جائے گا. اور جون میں جو بجٹ آ رہا ہے وہ عوام کے اوپر مہنگائی کا ایک بڑا ایٹم بم گرائے گا. اور اس کے بعد پاکستان کی عوام خود سڑکوں پر نکل کے اس حکومت سے جان چھڑانے کے لیے دہائیاں دے گی. اینڈ دیٹ ول بی دا بیسٹ ٹائم فار دا پروٹیسٹ.
مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی اب تک کی یہی اسٹریٹجی ہے. فی الحال تک کے حالات پاکستان کے اندر یہ ہیں کہ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر کوئی بات چیت نہیں ہو رہی, کسی قسم کے معاملات نہیں ہو رہے, صرف اور صرف تحریک انصاف احتجاج کی طرف بڑھ رہی ہے. ابھی وہ مارگلا کی پہاڑیوں پر کیمپ لگانے کی بات کرتے ہیں, پاکستان کی شاہراہوں کو بند کرنے کی بات کرتے ہیں, لیکن بجٹ کے بعد میرے خیال میں ایک بہت بڑی احتجاجی کال دوبارہ سے دی جائے گی. اگلے ویلاگ میں اس کی تفصیل پر ہم بات کریں گے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویلاگ. اپنا خیال رکھیے گا, تب تک کے لیے اللہ حافظ.